कैप्टन जॉनसन्स के दिल में फरशाद के लिए शदीद नफरत थी। वो ओल्ड टेरी का सामना करने से शर्मिंदा था। आखिरकार गोली चलाने वाला खुद ही था। सालों तक कॉरल ने इसे बहुत सा पैसा दिया था, इसलिए जब इसने देखा कि कॉरल को स्पेशल डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार कर लिया है तो वो डर गया कि कहीं वो इसकी शनाख्त न खोल दे और फंड की तफ्तीश स्पेशल डिपार्टमेंट तक ना पहुंच जाए। कैप्टन जॉनसन्स ने कॉरल को इसलिए भगाने में मदद की थी ताकि वो न्यूयॉर्क छोड़ दे और मुस्तकबिल में इसके काम आ सके। बदकिस्मती से कॉरल अपनी बेटी की शादी के लिए यहीं रुक गया। किसी हादसे को रोकने के लिए कैप्टन जॉनसन्स ने शादी पर स्नाइपर को हुक्म दिया कि वो इसे गोली मार दे। वो चाहता था कि कॉरल ख़त्म हो जाए ताकि कोई ख़तरा बाकी ना रहे, लेकिन परवीन ने सब कुछ बिगाड़ दिया। फिर इसने कॉरल को गिरफ्तार कर लिया। फरशाद ने कॉरल पर कड़ी नज़र रखी और उसे कुछ भी करने के काबिल ना छोड़ा। कॉरल ने इसे मजबूर किया कि वो ओल्ड टेरी को बुलाए। लाचारी में इसे फ़ोन करना ही पड़ा, लेकिन चाहे जितनी भी चालाकी दिखाई, वो परवीन और फरशाद की ज़िद को नज़रअंदाज कर बैठा। अगर फरशाद इतनी ज़िद्दी ना होता तो वो ओल्ड टेरी की मौत के बाद कार्ल को आसानी से मुजरिम करार दे देता या किसी को भेज कर इसे मरवा देता। मामला काबू में रहता। मगर फरशाद ने हर हाल में कॉरल की हिफाजत की और परवीन, ये लड़की, इसने जैन सिरम बना डाला और ओल्ड टेरी को बचा लिया जो मर जाना चाहिए था। ये सब इनकी गलती थी, सब इनकी। कैप्टन जॉनसन जान गया कि अब वो बेनकाब हो चुका है। कुछ और कहने को बाकी ना रहा। वो गुस्से में चीखा, और तुम परवीन, मैंने तुम्हें स्पेशल डिपार्टमेंट में इसलिए बुलाया था कि तुम पुरस्कार तंजीम को पकड़ो, ना कि जैन सीरम तैयार करो। लेकिन तुमने क्या किया? क्या तुम समझती हो कि तुम मुझसे बेहतर हो? मैंने सिर्फ पैसा चाहा, मगर तुम पुरस्कार तंजीम के साथ मिली हुई हो। तुम्हारा अमल इस तंजीम से मुख्तलिफ नहीं है। फरशाद ने इसकी तरफ देखा और गहरी आबरी। ओह कैप्टन जॉनसन्स, हम इस वक्त तुम्हारे कत्ल के इल्ज़ाम पर बात कर रहे हैं। कैप्टन जॉनसन्स तंजीम मुस्कुराया। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जुर्म इक़दाम कत्ल है, लेकिन तुम और परवीन, तुम दोनों के जराइम बहुत बड़े हैं। बताओ ज़रा, अगर जैन सीरम बीमारियों का इलाज कर सकता है, ज़िंदगी बचा सकता है, बल्कि मुर्दों को ज़िंदा भी कर सकता है, तो फिर इन सालों में हम जो पुरस्कार तंजीम के ख़िलाफ़ काम करते रहे, इसका क्या मतलब रह गया? ये तहकीक तो इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद है। तुम्हारे अमाल ने हमारी कुर्बानियाँ बेमायने कर दी। क्या इस दवा की पैदाइश हमें मजबूर कर रही है कि हम इस तंजीम के सामने झुक जाएं? और तुम ओल्ड टेरी, मुझे यूं मत देखो। तुम बेवकूफ़ हो। तुम्हें पैसा कमाने की अकल ही नहीं। क्या ये गलत है कि मैं पैसा चाहता हूँ? मैंने अपनी जान खतरे में डाली, फिर मैं दूसरों की तरह अच्छी जिंदगी क्यों ना गुजारूं? अमीर लोग आराम से पैसा कमाते हैं, महलों में रहते हैं, बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, और हम? इसने इर्द गिर्द सबको देखा। हमारी जिंदगी एक मजाक है। ये दवा जो पुरस्कार तंजीम ने बनाई है, तुम्हारे लिए निजात का सहारा बन गई। फरशाद, मैंने इक़दाम कत्ल किया है, लेकिन तुम मुझसे कुछ बेहतर नहीं। तुम ही ने स्पेशल डिपार्टमेंट को गैर अहम बना दिया है।
یہ سوال ہر رکن کے دل میں گونج اٹھا۔ کئی سالوں سے وہ لڑ رہے تھے، کئی ساتھی قربان ہو گئے تھے، آخر کس مقصد کے لیے؟ کیا جس انصاف پر وہ ڈٹے ہوئے تھے وہ واقعی صحیح تھا؟ اس وقت اچانک ایک آواز گونجی، اولڈ جانسنس، تو کیا تم اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہو؟ کیپٹن جانسنس نے آنکھیں سکیڑ لیں۔ ہاں، مانتا ہوں، میں نے اقدام قتل کیا اور خود کو پیش کر رہا ہوں۔ میری سزا ہلکی ہو جائے گی، لیکن فرشاد کے بارے میں زور دیتا ہوں کہ وزارت نگرانی اس کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ وہ اسپیشل ڈپارٹمنٹ میں اپنی مرضی سے چلا رہا ہے۔ اس کے خیالات پراسرار تنظیم کی طرف جھک چکے ہیں۔ یہ کہتے ہی اچانک اولڈ ٹیری ہنسنے لگا۔ اس بار اس کی ہنسی صاف اور طاقتور تھی، پہلے جیسی بھاری اور بھدی نہیں۔ کیپٹن جانسن ششدر رہ گیا۔ سب لوگ حیرت زدہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اولڈ ٹیری نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تھوڑی پر ایک پرت کھینچی، جلد کا ٹکڑا الگ ہوا، نیچے موریسا کا حسین چہرہ ظاہر ہوا۔ کمرہ سناٹے میں ڈوب گیا۔ یہ اچانک انکشاف سب کو ہلا کر رکھ گیا۔ ماریا نے نکنی ماسک اتارا، وگ نکالی، اس کے خوبصورت بال کندھوں پر بکھر گئے۔ وہ اسپتال کے گاؤن میں بھی باوقار کھڑی تھی۔ کیپٹن جانسن، افسوس ہے کہ تمہیں بتانا پڑ رہا ہے کہ اولڈ ٹیری واقعی مر چکا ہے۔ تمہارا جرم اقدام قتل نہیں بلکہ قتل ہے۔ کیپٹن جانسن کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ پیچھے ہٹا، ماریسا کو دیکھا، پھر فرشاد کو اور پروین کو گھورنے لگا۔ اس لمحے کئی لوگ حقیقت سمجھ گئے۔ یہ لوگ اس کے خلاف براہ راست ثبوت نہیں رکھتے تھے، فنڈ کے ریکارڈز اس نے بہت مہارت سے چھپائے تھے۔ اولڈ ٹیری کو مارنے کا جرم بھی اس نے بے داغ انداز میں کیا تھا۔ فرشاد کے پاس کورل کی بے گناہی کا بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ آخرکار کورل کے پاس اولڈ ٹیری کو مارنے کی وجہ موجود تھی۔ صرف اولڈ ٹیری خود ہی گواہی دے سکتا تھا، لیکن اولڈ ٹیری تو مر چکا تھا۔ تو یہ جین سیرم کوئی جادوئی چیز نہیں تھا، اس نے صرف کوئنٹن کو صحتیاب کیا مگر مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی اولڈ ٹیری واقعی مر گیا تھا۔ اولڈ ٹیری کے مر جانے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جین سیرم کوئی جادوئی چیز نہیں تھا، یہ محض ایک سائنسی ایجاد تھی جس نے کوئنٹن جیسے مریض کو صحت مند تو کر دیا مگر مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اس سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ پروین ڈاکٹر ہے، خدا نہیں۔ فرین ایک نابغہ ہے، ایک ایسی ذہین جس نے اپنی خداداد صلاحیتوں اور علم کو استعمال کرتے ہوئے وہ کچھ حاصل کیا جو عام ڈاکٹروں کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اس کی محنت، ریسرچ اور ذہانت نے اسے ایک معجزاتی ڈاکٹر کا مقام دیا، مگر یہ سب کچھ بھی صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پروین کو علم و ہنر بخشا تاکہ وہ بیماریوں کو شکست دے سکے، مریضوں کو شفا دے سکے، مگر زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی انسان چاہے وہ کتنا بڑا ہی نابغہ یا ماہر کیوں نہ ہو، مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا پروین کی کامیابی اصل میں اس کے خالق کی قدرت اور عطا کی نشانی ہے، اور اس کی ہنرمندی اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان کو اللہ کی خاطر کی طرف سے خاص صلاحیت ملتی ہے تو وہ دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی خدا کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ صرف ڈرامہ کر رہے تھے۔ کوئنٹن کی صحتیابی کو دیکھ کر اور اپنی آنکھوں سے یہ تماشا دیکھ کر جانسن نے یقین کر لیا تھا
کہ اولڈ ٹیری بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ اولڈ ٹیری کو دیکھتے ہی اس نے شک نہیں کیا، لیکن کیا وہ بھول گیا کہ ماریسا سب سے بڑا ہنر تھا بھیس بدلنا؟ جب یہ سچ اس پر کھلا تو نگرانی یونٹ کے لوگ بولے، کیپٹن جانسنس، تم نے خود تسلیم کیا ہے کہ تم نے اولڈ ٹیری کو قتل کیا۔ محرک اور ثبوت دونوں کافی ہیں۔ اب تمہارے پاس کہنے کو کیا بچا ہے؟ کچھ نہیں۔ کیپٹن جانسن جانتا تھا کہ اب کچھ کہنا بیکار ہے۔ اس نے فرشاد اور پروین کی طرف غصے سے دیکھا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں نے اسپیشل ڈپارٹمنٹ کے قوانین توڑے ہیں۔ کوئنٹن کو جین سیرم کے ذریعے علاج کیا ہے بغیر اجازت۔ یہ سب پروین کی ذاتی طاقت کا غلط استعمال ہے۔ وہ مر بھی جائے تو چاہتا تھا کہ فرشاد اور پروین بھی مصیبت میں پھنس جائیں، لیکن اس لمحے پروین نے پیچھے سے زبردست جمائی لی اور سست انداز میں بولی، جین سیرم، تم اس چیز کی بات کر رہے ہو؟ اس نے آرام سے ایک لوہے کا ڈبہ اٹھایا اور کھولا۔ اندر شیشے کی بوتلوں کی قطاریں سجی تھیں۔ پروین نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، یہ سب تو صرف وٹامنز ہیں۔ پروین جب کام میں گہری توجہ دیتی تھی تو پوری طرح مگن ہو جاتی تھی۔ جب وہ بیرون ملک ہوتی تو اکثر چند دن اور راتیں لگاتار کام کرتی رہتی۔ اس کے بعد وہ بہت لمبی نیند لیتی۔ اس لیے اس نے خاص طور پر ایک وٹامن محلول تیار کروایا تھا تاکہ نیند کے دوران ہائپوگلیسیمیا نہ ہو۔ للی کو بس اس محلول کو اس کے جسم میں انجیکٹ کرنا ہوتا تھا۔ پروین کو خود جاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ وہ 72 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ آرام سے سو سکتی تھی۔ کیپٹن جانسن حیران رہ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ پروین نے ابرو اٹھائے۔ چونکہ وہ کافی تھکی ہوئی تھی اس لیے اس کی طبیعت میں تھوڑی بیزاری تھی اور اس نے کھردری آواز میں بے صبری سے کہا، معائنہ یونٹ نے وہ سوزن اور سرنجیں جو میں نے اس دن اولڈ ٹیری پر استعمال کی تھی جمع کر لی ہیں۔ انہوں نے اندر موجود چیز کا تجزیہ کیا اور تصدیق کی کہ یہ واقعی ایک وٹامن محلول تھا۔ تم سوچتے کیوں ہو کہ کیپٹن فرشاد اور مجھے رہا کر دیا گیا؟ ان کو بری شہرت سے بری طرح معاف کیا گیا تھا، بلکہ معائنہ یونٹ نے ان کے ساتھ مل کر ڈرامہ کیا تھا۔ کوئنٹن پر استعمال ہونے والی دوا کے بارے میں وہ جین سیرم جس کا دکھاوا پروین نے کیا تھا، وہ سب جینسنس کو بے وقوف بنانے کے لیے تھا تاکہ وہ کیپٹن جانسن کو قائل کر لے۔ اصل دوا جو کوئنٹن کے علاج میں استعمال ہوئی تھی وہ بعد میں دی گئی تھی۔ پروین نے اپنی ماسٹر ڈاکٹر زیب کی دی ہوئی طبی مہارت استعمال کر کے 3 دن 3 راتیں نہ سو جا کر اس ہڈیوں کی شفایابی کے لیے ایک عمدہ دوا تیار کی۔ یہ دوا بون اینڈ بون تھی۔ اس دوا کی بدولت کوئنٹن آخرکار کھڑا ہو سکا۔ یہ دوا اتنی جلدی اثر نہیں کرتی، مگر کیپٹن جانسن کو قائل کرنے کے لیے کوئنٹن نے زور دے کر کھڑا ہو کر آگے پیچھے چل کر دکھایا۔ ابھی وہ دوبارہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ 100 دن سے زخمی تھا۔ ہڈیوں کو دوبارہ جوڑنے تک اسے بعد میں اچھی طرح آرام کرنا پڑے گا۔ جہاں تک اولڈ ٹیری کا تعلق ہے، چونکہ اس کی کنپٹی پھٹ چکی تھی اس لیے اسے بچانا ممکن نہ تھا اور وہ اسی دن فوت ہو گیا تھا۔ البتہ کس طرح اور کب، اس کی موت کا پتہ دوسروں کو لگے گا، یہ سب پروین نے پہلے ہی طے کیا ہوا تھا۔ اب حقیقت کھل چکی تھی۔ کیپٹن جانسن کو گرفتار کر کے انویسٹیگیشن یونٹ لے گیا۔
اس کے بعد اس کا سامنا مقدمے اور پھانسی جیسے نتائج سے ہونا تھا۔ موت کی سزا لازمی نظر آتی تھی۔ آخر اس کا جرم بہت سنگین تھا۔ جینسن نے احساس کیا کہ اس کے والد واقعی وفات پا گئے ہیں اور وہ رو پڑا۔ مارک اور دوسرے لوگ ایسے لگے جیسے ان کی دنیا ہی اجڑ گئی ہو، جبکہ سب کے جذبات ادھورے اور الجھے ہوئے تھے۔ اچانک رت دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ اس کا بازو ابھی تک پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا اور اس کے پیارے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ اس نے کہا، آفیسرز، میں کچھ رپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر انویسٹیگیشن یونٹ کے افراد نے اس کی طرف دیکھا۔ رت نے کہا، کیپٹن جانسن نے مجھے کہا تھا کہ میں کورل کی پوچھ گچھ کے لیے ایک منصوبہ تیار کروں۔ مجھے تب یہ سب بہت عجیب لگا، اس لیے میں نے منصوبے میں تاخیر میں رکھ دیے۔ اب مجھے سمجھ آ گیا ہے۔ خوش قسمتی سے میں نے کیپٹن فرشاد پر اعتماد کیا، تو بات یہی تھی۔ بہرحال میں ایک بات رپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ انویسٹیگیشن یونٹ اور آس پاس کے خاص محکمے کے لوگوں نے اس کی طرف دیکھا۔ رت نے حق بجانب انداز میں کہا، جب میں اس کمرے میں کچھ معلومات تلاش کرنے گئی تو مجھے احساس ہوا کہ اس کا کمپیوٹر آن تھا۔ وہ ایک بیرونی نیٹ ورک پر لاگ ان تھا۔ میں نے اس کا ریکارڈ چیک کیا اور دیکھا کیپٹن جانسن ایک غیر ملکی انڈر ورلڈ فورم پر پیغام پوسٹ کیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ پروین کے پاس ایک جن سرم ہے اور وہ بیرون ملک تنظیموں کو اس کے لیے لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا مقصد اسی طرح اولڈ ٹیری کے علاج کو روکنا تھا۔ اس کے الفاظ نے لوگوں کے چہرے کے تاثرات بدل دیے۔ کیپٹن جانسن پہلے ہی رقم کے لیے لوگوں کو مارنے جیسا سنگین جرم کر چکے تھے، مگر وہ بیرونی انڈر ورلڈ سے رابطے میں بھی تھے۔ اب لوگوں نے سوچا کہ شاید وہ جاسوسی کر رہے ہوں۔ انویسٹیگیشن یونٹ کے افسر نے کہا، ساتھی رت، آپ نے جو انٹیلیجنس دی ہے وہ بہت اہم ہے۔ ہم اس معاملے کی مکمل انویسٹیگیشن کریں گے۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس مزید انفارمیشن ہے تو بروقت ہمیں بتائیں۔ رت کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ سر جھکا بیٹھی۔ اگرچہ میں بیرون ملک میں بڑی ہوئی اور کیپٹن جانسن نے مجھے اسپیشل ڈپارٹمنٹ میں شامل ہونے کی سفارش کی تھی، مگر جب میں نیو یارک آئی تھی تو مجھے یہ جگہ اپنا گھر معلوم ہوئی۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ کیپٹن جانسن ایسا گھٹیا آدمی نہیں ہوگا۔ انویسٹیگیشن یونٹ کے لوگ صرف اس تسلی دے سکتے تھے، کوئی بات نہیں، اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ رت نے آبری، مجھے معلوم ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، مگر کیپٹن جانسن نے ہی مجھے یہ جگہ دلائی تھی۔ وزارت نگرانی کے لوگوں نے فوراً اسے تسلی دی، کوئی بات نہیں، اسپیشل ڈپارٹمنٹ ہر باصلاحیت فرد کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آپ نے کیپٹن جانسن کی رپورٹ کر کے اچھا کیا۔ رت نے سانس کا ایک بڑا جھٹکا لیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کیپٹن جانسن کے خلاف رپورٹ کرنے کے لیے بھاگ آئی تھی، کیونکہ اس کی سفارش کی گئی تھی۔ اگر وہ چلے جاتے تو اسے خدشہ تھا کہ محکمہ اسے نکال دے گا۔ وہ جلدی سے فرشاد کی طرف دیکھ کر بولی، کیپٹن فرشاد، میں اور بلیک کیٹ پہلے ہی پوچھ گچھ کا منصوبہ ترتیب دے چکے ہیں۔ اگر ہم مناسب طریقے سے پوچھ گچھ کریں تو میں ضمانت دیتی ہوں وہ سب بول پڑیں گے۔ فرشاد نے رت کو گھورا۔ فرشاد ایسے شخص تھے جو اصولوں کا خیال رکھتے تھے۔ اگرچہ رت ماضی میں پروین کے خلاف رہی تھی، مگر اس نے کبھی فرشاد کے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اس کے علاوہ کیپٹن جانسن ابھی گرفتار ہوا تھا۔ اگر وہ رت کے خلاف بڑھتا تو اس کا تاثر دوسرے افسران پر نیگیٹو پڑتا۔ اس سوچ کے ساتھ فرشاد نے کہا،
محنت کرو, آئندہ چھوٹی موٹی باتوں میں اپنا وقت ضائع مت کرو. روز شرماتے ہوئے وہ بولی, جی سر. فرشاد پھر رخ موڑا اور پروین سے بات کرنے لگا, مگر جب اس نے سر گھمایا تو پروین اور مارثا پہلے ہی باہر نکل رہے تھے. پروین بہت تھکی ہوئی تھی, اس لیے بات کرنے کا دل نہیں تھا, مگر اس نے خاموشی سے مارثا کی طرف دیکھا اور کہا, تم واقعی بھیس بدلنے میں ماہر ہو. تمہاری اداکاری بہت ریئلسٹک ہے. مارثا بولی, بالکل, میں نے میک اپ اور جھال سازی کی ٹیکنیکوں کا بھرپور استعمال کیا. پروین متجسس ہوئی, کیا تم کسی بھی کی بھی نقل اتار سکتی ہو؟ مارثا بولی, نہیں, تمہاری نقل اتارنا مشکل ہوگا. تمہارا سر میرے سے چھوٹا ہے. مجھے بڑے سر والے کسی کو چاہیے تاکہ میں جلد کی تہ لگا کر ملاؤں. اگر مجھے تمہاری نقل کرنی پڑی, کیا تم سمجھتی ہو میں جلد کی ایک تہ اتار سکتی ہوں؟ دونوں ہنستے ہوئے باتیں کرتے ہوئے چل پڑیں. جب وہ دروازے سے نکلی تو پارکنگ لاٹ میں ثالث کھڑا تھا. اس کی لمبی اور پتلی قد و قامت پہلے نظر میں نمایاں تھی. وہ کار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا, ٹانگیں کراس کی ہوئی تھیں. جب اس نے دونوں کو دیکھا تو فوراً کھڑا ہو کر ان کی طرف بڑھا. مارثا نے زبان چٹکائی اور سست و دلکش لہجے میں بولی, ثالث, جب پہلے تم پروین کے ساتھ نہیں ہوتے تو تمہاری شادی تمہارے کام سے گہری ہوتی تھی. اب جب تمہاری پروین ہے تو کیا تم نے اپنا کام کسی شرط کو دینے میں چھوڑ دیا ہے؟ ثالث نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. اس نے کار کا دروازہ کھولا اور پروین سے کہا, چلو گھر چلتے ہیں اور تم اپنی نیند پوری کرو. پروین نے سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھی. ثالث دوسری طرف جا کر گاڑی میں بیٹھنے والا ہی تھا کہ اچانک رود تیزی سے اسپیشل ڈپارٹمنٹ سے باہر دوڑتی ہوئی نکلی. جب اس نے ثالث کو دیکھا تو اس کی آنکھیں جھلملا اٹھی اور وہ دوڑ کر قریب آئی. مسٹر مہدی, میرے پاس واقعی ایک بات ہے. ثالث نے اس کی طرف دیکھے بغیر گاڑی میں بیٹھ گیا. رود کے پاس کوئی چارہ نہ تھا, اس لیے اس نے ہونٹ دبا کر چلایا, یہ بچے کے بارے میں ہے. اگر تم نے نہیں سنا تو بعد میں بہت پچھتاؤ گے. بچے کے بارے میں؟ جب مسٹر مہدی کے قدم رک گئے تو اس کی طرف لمبی اور سرد نظروں سے دیکھا, تاہم اس نے اس کی طرف صرف ایک غیر سنجیدہ نظر ڈالی اور پھر گاڑی میں بیٹھ گیا. اس کے پاس رود کے بارے میں بچے کے سلسلے میں کوئی بات نہیں تھی. گاڑی چل پڑی. رود نے اس کا پیچھا کیا. جب وہ گاڑی تک پہنچنے ہی والی تھی, اچانک لارنس باہر نکلا اور اس کا بازو پکڑ لیا. مس رود, تھوڑی بات کریں. جب رود نے دیکھا وہ پھر اسی نے روکا تو اس نے غصے میں ہونٹ کاٹ لی اور کہا, مجھے واقعی مسٹر مہدی سے ایک بہت اہم بات کرنی ہے. یہ بچے کے بارے میں ہے, اس کا بیٹا. لارنس نے نظریں نیچے کی. حارث کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ پہلے مجھے بتاؤ. رود کی آنکھیں پختہ ہوئیں اور اس نے آہستگی سے کہا, نہیں, یہ بات مجھے مسٹر مہدی سے روبرو کر کے بتانی ہے. جب تک میں اسے خود نہ دیکھ لوں میں کچھ نہیں کہوں گی. لارنس کے ہونٹ ذرا چڑھ گئے. یہی چال؟ پھر کیا تم اس سے مل کر تاریخ مانگو گی؟ مس رود, میں نے یہ چال تمہاری لاکھوں بار دیکھی ہے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, شائستہ رہو. مسٹر مہدی کی منگیتر ہیں, وہ مس اسمتھ ہیں, سمجھ گئی؟ اس نے ہونٹ چٹکائے اور رود کو اوپر سے نیچے دیکھا. خود کو اچھی طرح دیکھو. تم میں کس چیز کا موازنہ مس اسمتھ سے ہے؟ چہرہ, قد یا ہنر؟
ہائے، اگر وقت ملے تو آئینے میں دیکھ لینا۔ لارنس گاڑی میں بیٹھ گیا اور مسٹر مہدی کو پیچھے چھوڑ گیا۔ روز شرمندگی میں اکیلی رہ گئی۔ وہ کچھ لمحوں بعد مٹھی مضبوطی سے بند کر کے گہری سانس لینے کے بعد بولی، بس دیکھ لینا، میں تمہاری پسندیدہ کو ایک نہ ایک دن بے نقاب کر دوں گی اور اسے رسوائی کا شکار بنا دوں گی۔ لیموزین اسمتھ خاندان کی طرف روانہ ہوئی۔ مسٹر مہدی نے خود گاڑی چلائی تاکہ پروین کو بغیر کسی خلل کے آرام مل سکے۔ اس نے گاڑی اتنے آرام انداز میں چلائی کہ ایک پل کے لیے بھی لرزش محسوس نہ ہوئی۔ پروین پیچھے کی سیٹ کے بڑے بستر پر لیٹی آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ وہ ابھی گہری نیند میں تھی کہ اچانک اٹھ بیٹھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچا گئی۔ کیا ہم کچھ بھول گئے تھے؟ سالس نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بھول سکتے ہیں، بس سو جاؤ۔ پروین کا چہرہ پیلا اور مدھم تھا۔ اس کی بادامی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور وہ بمشکل کھول سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سالس کے الفاظ سن کر اس نے سمجھا کہ شاید کوئی بڑی بات نہیں، لہٰذا دوبارہ لیٹ گئی۔ اس بار وہ واقعی گہری نیند میں چلی گئی۔ ان کی گاڑی روانہ ہونے کے کچھ دیر بعد کورل کو اسپیشل ڈپارٹمنٹ سے رہا کر دیا گیا۔ اسپیشل ڈپارٹمنٹ کے ہر فرد نے اسے گھور کر دیکھا۔ جینسنز اولڈ ٹیری کی تدفین کے انتظامات کے لیے گئے تھے، اس لیے مارک نے ان کی نمائندگی کی اور کھڑا رہا۔ جیسے ہی کارل باہر آیا، وہ دیوار کی مانند سیدھا کھڑا ہوا اور سلامی دی۔ خفیہ طور پر کام کرنے والا ساتھی وہ ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ قدر کرنی چاہیے، مگر کیپٹن جانسن کی رہنمائی میں پچھلے چند دنوں میں کورل کو کئی بار ذلیل کیا گیا تھا، اسی لیے ہمیں مارک واقعی اپنے کیے پر پچھتاتا رہا۔ سر، میں غلط تھا، براہ کرم مجھے ماریں، اپنا غصہ نکالیں۔ نوجوان افسر گرم خون کے ہوتے ہیں، مگر وہ اپنی غلطیوں کو احساس کر کے بدل بھی سکتے ہیں۔ ان کا مقصد ہمیشہ برا نہیں ہوتا۔ کورل نے اس کی طرف دیکھا اور اپنے نوجوان دنوں کو یاد کیا۔ اس نے مارک کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم نے درست کیا، چاہے ثبوت نہ ہو اور دشمن کے حوالے سے شک ہو، مگر تمہیں اپنے ساتھیوں پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے۔ وہ خود بھی برسوں سے اولڈ ٹیری پر شک نہیں کرتا تھا، چاہے ماضی میں کچھ ہوا ہو، مگر اس سے خاص محکمے کے لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف عدم اعتماد پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مارک کا چہرہ اور بھی سرخ ہو گیا۔ مگر کیپٹن جانسن ایسے نکلے ہیں؟ کیا ہمارے ساتھیوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کارل نے پختگی سے جواب دیا۔ ہمیشہ کچھ مستثنیات ہو سکتی ہیں، مگر جو لوگ عوام کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کا احترام ضروری ہے۔ وہ یہ اعتماد کم از کم واحد شخصی غلطی کی وجہ سے ختم نہیں ہونے دیں گے۔ مارک نے غور سے سر ہلایا۔ اسی وقت فرشاد ایک وردی ہاتھ میں لیے فولادی قدموں کے ساتھ کورل کی طرف بڑھا۔ اچانک اس نے کورل کو سلام کیا اور وردی سے تمہا دی۔ کورل، گھر میں خوش آمدید، خوش آمدید گھر۔ یہ الفاظ کورل کی آنکھوں کو نم کر گئے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے آہستگی سے وردی لی اور فرشاد کو سلیوٹ کیا، پھر وہ مڑا اور باہر چلا گیا۔ راستے میں خاص محکمے کے لوگ اسے مسلسل دیکھ رہے تھے، جیسا کہ وہ گزرتا ایک کے بعد ایک دوسرا اس کو سلام قبول کرتا رہا۔ سب کی نظریں اس پر تھیں جب وہ دروازے سے باہر نکلا۔ خاموش اور سوگوار ماحول میں کورل کی آواز اچانک باہر سے آئی، پروین کہاں ہے؟ یہ بے دل عورت
کیا اس نے مجھے گھر لے جانے کا سوچا بھی نہیں؟ مجھے ٹیکسی پکڑنی پڑے گی۔ سب کے منہ بند رہ گئے۔ فرشاد فوراً آگے بڑھا اور خاص محکمے کی طرف سے اس کے لیے ایک گاڑی کا بندوبست کروایا۔ اسمتھ کے گھر پر اسمتھ مینرز پہنچ کر مسٹر مہدی نے پروین کو، جو گہری نیند میں تھی، اٹھایا اور اندر لے گیا۔ معاملہ حل ہو چکا تھا اور آسٹن ملک میں نہیں آیا تھا۔ ایان بہت خوش تھا۔ یہ نادر موقع تھا کہ اس نے مسٹر مہدی پر برا چہرہ نہ بنایا۔ ثالث اوپر گیا اور نرمی سے پروین کو بستر پر رکھ دیا۔ پھر نیچے شور سنائی دیا۔ اس کی بھویں تنک گئیں۔ وہ نیچے دیکھا گیا اور دیکھا کہ سوزی تھی، جو اس وقت تانیہ کی طرف انگلی اٹھا رہی تھی۔ تانیہ، تمہاری حیثیت اب بہت عجیب ہے۔ تمہارے باپ نے ایک آدمی کو قتل کیا اور ایک پولیس آفیسر کو بھی مار ڈالا۔ وہ بالکل قانون شکن ہے۔ تانیہ نے آنکھیں گھمائی اور نظر انداز کر دیا، مگر جب وہ اوپر جانے ہی والی تھی تو سوزی بولی، تم اب ہمارے گھر کی مالکن ہو۔ ایک قاتل کی والد کے طور پر رکھ کر ظاہر ہونا بہت رسوا کن ہے۔ دیکھو میرے گھر کو کتنے دعوت نامے آئے ہیں، کوئی تمہیں دعوت دینے کی ہمت نہیں کرتا۔ لہذا جوئل، کیا تم نہیں سمجھتے کہ مجھے اسمتھ خاندان کی مالکن کی حیثیت سے سامنے آنا چاہیے؟ بہت سے لوگ اسمتھ خاندان کے ساتھ ملاپ کر کے کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں۔ بطور مالکن وہ ان سے بہت سے تحائف وصول کر سکتی تھی۔ اسمتھ خاندان کی مالکن ہونا بہت اعزاز کی بات تھی۔ سوزی ثانیہ کی بری شہرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مقام کے لیے مقابلہ کر رہی تھی۔ وہ واقعی روزانہ موت کے منہ میں کھیل رہی تھی۔ جوئل نے نظریں نیچے کی۔ میں تمہیں ایسی باتوں کے لیے ناراض نہیں کروں گا۔ یہ کس طرح کی تکلیف ہے؟ میں بھی تو اسمتھ خاندان کی رکن ہوں۔ اس کے علاوہ تانیہ کی حیثیت اب بہت ناگوار ہے۔ وہ عوامی طور پر دکھانے کے لائق نہیں، تو یہ کیا میری رسپانسبلٹی نہیں بنتی؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا، ایک پولیس کی گاڑی ولا کے باہر زور سے رکی۔ اسمتھ حویلی ابھی گیٹ سے کچھ فاصلے پر تھی، اس لیے جب پولیس کی گاڑی رکی تو سیکیورٹی گارڈ نے فوراً کھڑکی میں سر نکالا اور خوب ڈرا۔ کیا وہ پھر کسی کو گرفتار کرنے آئے ہیں؟ حیران بٹلر باہر نکلا اور نفاست سے پولیس کی گاڑی کے قریب گیا۔ جیسے ہی وہ بولنے والا تھا، گاڑی کی کھڑکی نیچے ہوئی اور کالر کا چہرہ سامنے آیا۔ اس نے پوچھا، تانیہ گھر پہ ہے؟ بٹلر حیران رہ گیا۔ مس اسمتھ تو پورے وقت گھر پہ ہی تھی۔ مسٹر مور، کیا آپ نے پولیس کی گاڑی بھی چھین لی ہے؟ کیا کارل نے جیل توڑ کر پولیس کی گاڑی بھی چرا لی تھی؟ کیا وہ کچھ حد سے زیادہ جرأت مند نہیں تھا؟ بٹلر کے دل میں یہ سوچ آئی اور اسے خوف نے گھیر لیا۔ یہ سن کر کارل کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ پھیر کر کہا، یہ گاڑی زبردست نہیں ہے۔ بٹلر، بس بکواس بند کرو اور دروازہ کھولو۔ میں اپنی بیٹی تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ کارل کے الفاظ سن کر بٹلر نے نگلا۔ آخر کار وہ کارل کو اندر جانے سے روکنے کی جرأت نہ کر سکا، لہٰذا اس نے دروازے کھول دیے۔ کارل ڈرائیو وے پہ لاپرواہی سے گاڑی چلاتے ہوئے ادھر ادھر جھول گیا۔ گھر کے اندر لیونگ روم میں تانیہ آنکھیں نیچے کیے ہوئے بیٹھی خاموش تھی۔ جوئل نے ٹھنڈی نگاہ سے کہا، چچی سوزی، مجھے اپنی بیوی کی حیثیت بالکل عجیب نہیں لگتی۔ سوزی نے نفرت سے ہونٹوں کو کھنگاڑا اور کہا، اب اسے مزید مزین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورا نیو یارک اب جانتا ہے کہ اس کے والد ایک قاتل ہیں۔ یہ بات تقریباً ثابت ہو چکی ہے۔ ہمارے بھی اپنے روابط ہیں جن سے ہم مطلوبہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تانیہ کو آج کل نیو یارک کے معاملات میں کسی تقریب میں بلایا نہیں جاتا۔ اگر تمہیں یقین نہیں
تو خود باہر جا کر دیکھ لو۔ اس وقت جب جولیانا تھی تو اسمتھ خاندان کو کتنے دعوت نامے ملتے تھے؟ اب کون اسمتھ خاندان کو دعوتیں بھیجے گا؟ وہ بولتی رہی، یہ صرف تانیہ کا مسئلہ نہیں ہے، پروین بھی ایک اچھی لڑکی ہونے کے باوجود وہ مردہ جسموں کے ساتھ روزگار کرتی ہے۔ کیا یہ اسے عجیب نہیں لگتا؟ کئی لوگوں کے لیے یہ ممنوع بات ہے، اس لیے پروین کو بھی دعوت نامے نہیں ملتے۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے عورت کا سامنے آنا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھو، آج کے زمانے میں اسمتھ خاندان میں کتنی باوقار خواتین ہیں۔ اور ویسے بھی میں اس بار ایک بڑے معاہدے کے سلسلے میں آئی ہوں۔ جوئل نے نظریں تنگ کی اور سوزی کی طرف دیکھا۔ سوزی نے کہا، نیو یارک میں حال ہی میں خریداری کے لیے زمین کم ہی دستیاب ہے نا؟ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہے۔ ہمارے خاندان کا جائیداد کا حصہ اس سال منافع نہیں لا سکا، مگر میں کہوں گی میرا یہ منصوبہ یقینی طور پر ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں سب سے زیادہ منافع بخش ہوگا۔ جوئل فوراً سمجھ گیا کہ سوزی کس منصوبے کی بات کر رہی ہے۔ اس نے فوراً اس کا منہ بند کرتے ہوئے کہا، اسمتھ خاندان مخصوص کاروباروں میں پیچھے نہیں ہٹ بیٹھتا۔ ریل اسٹیٹ کا کاروبار اب اچھا نہیں رہا۔ وقت پہ دستبردار ہونا دانشمندی تھی۔ اس نے سوزی کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیا، بلکہ اٹھ کر اسے باہر دھکیل دیا۔ اس نے کہا، چچی سوزی، ہمارے پاس بہت کام ہے، کیوں نہ آپ ابھی گھر چلی جائیں؟ تانیہ نے دونوں کو دیکھا۔ جوئل ہمیشہ ایک ہوشیار لومڑی رہا ہے، چاہے وہ کسی بات سے اندر سے ناراض کیوں نہ ہو۔ وہ ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ رکھا کرتا تھا۔ پورا سال وہ خوش طبعی کا تاثر دیتا اور پیچھے سے اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچا دیتا۔ وہ شاذ و نادر ہی اوپر سے غصہ دکھاتا تھا، مگر اب وہ در حقیقت سخت ہو چکا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ سوزی جو کچھ کہنے والی تھی وہ تانیہ سے متعلق تھا۔ یہ سوچ ہی دماغ میں آئی کہ سوزی بولی، جوئل، مجھے دھکیلنے کی کوشش مت کرو۔ کیا میں اسمتھ خاندان کے فائدے کے لیے یہاں منصوبے کی بات کرنے نہیں آئی؟ کیا تم ایسی بڑی کمائی کو اپنی بیوی کی خاطر اسمتھ خاندان سے چھین لو گے؟ سوزی تانیہ کے پاس دوڑی اور بولی، کیا تم جانتی ہو، نیو یارک میں ایک بڑا منصوبہ ہے جس کے لیے ابھی سب کمپنیاں بولی لگا رہی ہیں۔ اگر اسمتھ خاندان نے اس کے لیے مقابلہ کیا ہوتا تو آسانی سے جیت سکتا تھا، مگر ہم نے یہ موقع تمہاری وجہ سے کھو دیا۔ تانیہ نے بھویں چڑھائیں اور جوئل کی طرف دیکھا۔ جوئل کی آواز اور بھی سنجیدہ ہوگی، چچی سوزی، مجھے ضد پر مجبور مت کرو۔ سوزی نے تھوڑی اوپر اٹھا کر کہا، تو پھر کرو، مگر اس سے پہلے مجھے یہ واضح کر دینا۔ اس نے سیدھا تانیہ کی طرف دیکھا اور کہا، یہ بڑا منصوبہ ایک نواحی علاقے میں ایک کورٹ ہاؤس بنانے کا تھا، اور چونکہ یہ عمارت خاص ہے اس لیے اس کے لیے ایک ایسی انجینئرنگ ٹیم چاہیے جس کا قانونی ریکارڈ بالکل صاف ہو۔ اسمتھ خاندان نے برسوں کاروبار کیا مگر کبھی قانون توڑا ہی نہیں، مگر اب ہماری بہو کا باپ قاتل نکلا۔ تم نے اسمتھ خاندان کی شہرت برباد کی ہے، ہم اس پروجیکٹ کے لیے بولی ہی نہیں لگا سکتے۔ یہ سن کر تانیہ نے ہونٹ کاٹ لیے۔ جوئل فوراً بولا، ہاؤس کیپر کہاں ہے؟ لوسی کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، میں حاضر ہوں۔ چچی سوزی کو باہر نکالو۔ جی سر۔ لوسی نے قدم بڑھایا اور سوزی کا ہاتھ پکڑ کر فوراً اسے دروازے کی طرف کھینچنے لگی۔ سوزی نے طنزیہ انداز میں کہا، جوئل، کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے نکال دیا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ چاہے میں کچھ نہ کہوں، تم دونوں جانتے ہو کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور ہم اس پروجیکٹ سے باہر رہ گئے۔
ہم نے کبھی اتنی بے شرمی سے قانون نہیں توڑا، مگر اس بار ہم نے خود کو رسوا کر دیا۔ تم اب بھی ایسی بیوی کا دفاع کر رہے ہو؟ سچ پوچھو تو کورٹ ہاؤس بنانے سے زیادہ فائدہ تو نہیں ہوتا، مگر یہ ملک میں کمپنی کی ساکھ کی نمائندگی کرتا تھا۔ یہ واقعی شرمناک تھا کہ اسمتھ کی انجینئرنگ ٹیم اس پروجیکٹ کے لیے اہل بھی نہیں سمجھی جا رہی تھی، لیکن جوئل نے اس کی دلیل غلط ثابت کرتے ہوئے کہا، ہم شاید بولی لگا کر بھی یہ پروجیکٹ جیت نہ پائیں۔ پھر تم پورا ملبہ تانیہ پہ کیوں ڈال رہی ہو؟ سوزی نے طنزی انداز میں کہا، جو باہر والے کہہ رہے ہیں اس کے تحت اسمتھ خاندان نے خود کو رسوا کیا ہے، پھر تم ابھی بھی اس کا دفاع کر رہے ہو؟ ایسی ایک خاتون خاندان کی مالکن کے طور پر کچھ نہ کر پائے گی، بلکہ ہمیں مزید پریشانیاں دے گی۔ جوئل، میں نے کہا تھا کہ میں ایک منصوبہ لے آئی ہوں۔ اگر تم مجھے اوپر ظاہر کرو گے تو میں ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو قائل کر دوں گی کہ وہ اسمتھ خاندان کو بولی میں حصے لینے کا موقع دے۔ پیسہ کمانا ضروری نہیں، اصل بات ہماری ساکھ واپس لانا ہے۔ جوئل نے ماتھا چڑھایا۔ وہ بولنے ہی والا تھا کہ اچانک دروازے سے پولیس سائرن کی آوازیں۔ سوزی کی آنکھیں چمک اٹھیں جب اس نے پولیس کی سائرن سنی۔ اس نے تانیہ کی طرف اشارہ کر کے جوش سے کہا، سنا؟ پولیس پھر آ گئی ہے؟ کیا ہم پولیس کے ساتھ مستقل لڑائی میں پھنس گئے ہیں؟ تانیہ کے والد نے پھر کوئی شرارت کی ہے؟ وہ تانیہ کو گرفتار کرنے آئے ہیں؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا، ایک جنگلی اور بے ترتیب سی آواز دروازے سے آئی، کون میری بیٹی کو گرفتار کرنے کی ہمت کرتا ہے؟ یہ سن کر وہاں موجود لوگ ایک ایک کر کے مڑے اور دیکھا کہ کارل پولیس کی یونیفارم پہنے اندر قدم رکھتے ہوئے آ رہا ہے۔